इंसानी तारीख का जब हम जायज़ा लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इंसानी तारीख जंगो जदल और कत्ल खून से भरी पड़ी है। ऐसा क्यों होता है कि इंसान इस कदर मुतशद्दिद वाक़या हुआ है? इस बारे में हमारे पास बहुत सी एक्सप्लेनेशंस आती हैं। हम पहले कुछ साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हमारे पास जो हैं उनका जायज़ा लेते हैं। सबसे जो पुराना काम है हमारे पास वो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का, जो डार्विन ने पेश की थी। डार्विन को वैसे तो एक एंटी रिलीजियस पर्सन समझा जाता है और ये समझा जाता है कि उसकी थेरीज मज़हब से कंट्ररी हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। और जब हम उसकी थेरीज को डीप डिग करते हैं तो हमें बिल्कुल डिफरेंट इन्फॉर्मेशन नज़र आती है। डार्विन का ये मानना था कि इंसानी जबिलत में जो एग्रेशन की टेंडेंसी है या तशद्दुद की टेंडेंसी है, ये तब पैदा हुई कि जब उसने अपने आप सर्वाइवल नीड्स के लिए लड़ना शुरू किया, यानी अपने आप को जंगली जानवरों से महफूज रखने के लिए या दूसरे इंसानों की वहशत से बचाने के लिए और बर्बरियत से बचाने के लिए उस एक तरह से ये तशद्दुद का जज्बा बढ़ता चला गया और बाहमी लड़ाइयों ने फ़रोग़ हासिल किया। इस तरह जो तशद्दुद का जज्बा है ये सर्वाइवल नीड्स के साथ रिलेटेड है। इसी की बात को उसके बाद एक बायोलॉजिस्ट हैं लॉरेंस, उन्होंने कंफर्म किया और ये माना कि हमारी जो ब्रेन के पैटर्न्स हैं और हमारे अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो तशद्दुद के जज्बे को उभारते हैं, और ये जो केमिकल्स हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये जानवरों में भी पाए जाते हैं। इस हवाले से एग्रेशन एक ऐसा जज्बा है जो जानवरों में भी पाया जाता है और इंसानों में भी, और एक किसी हद तक ये एक ह्यूमनी इंस्टिंक्ट है और इंसान इसको इस्तेमाल करता है अपनी सर्वाइवल नीड्स के लिए। जो जानवर हैं उनमें एग्रेशन प्रीडेटरी एग्रेशन कहलाती है, यानी शिकार करना खाना अपने शिकार को, उनकी खाने की ज़रूरियात, उनकी दूसरी ज़रूरियात इससे रिलेटेड होती हैं और वो अपने इलाके पर तसल्लुत जमाए रखना चाहते हैं मीटिंग के लिए और एक तरह से पावर गेन करने के लिए वो ऐसा करते हैं। अच्छा, जानवरों में ये जो एग्रेशन है ये इस कदर डिस्ट्रक्टिव नहीं होती कि साथी की मौत वाक़या हो जाए, बल्कि जो ही एक गालिब होता है और दूसरा मगलूब होता है तो उनकी जंग ख़त्म हो जाती है। जबकि इंसानी मामलात में ये जो एक बर्बरियत है एक तरह से कि बिला वजह और बग़ैर किसी इस किस्म की बायोलॉजिकल रीजंस के भी इंसान दूसरे इंसानों का बहुत बेईमाना कत्ल करता है। और अच्छा, जो ये फ्रस्ट्रेशन है इंसानी जो एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, इसको हम आम लफ्ज़ों में अफेक्टिव एग्रेशन भी कहते हैं, यानी एंगर और फ्रस्ट्रेशन की वजह से। और ये फ्रस्ट्रेशन क्या है कि जब उसके गोल्स अचीव नहीं होते, स्पेशली ताकत का नशा और ताकत के हसूल की जंग, दरअसल वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता है और ये चीज़ उसकी सरिश्त में शामिल है और उसकी फितरत में शामिल है। इन दोनों थेरीज के बाद जो इससे अगला हमें काम नज़र आता है वो सिगमंड फ्राइड का है। फ्राइड डिटर्मिनिस्टिक थे, यानी वो ये मानते थे कि इंसान अपनी जीन्स के ताबे है और उसकी जो नफ्स है उसका और उसकी जो मट्टी और ख़मीर है उसके अंदर ये शामिल है कि इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात का ग़ुलाम है, अपनी जीन्स के ताबे है। और हमारी जीन्स में जैसे बहुत से फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे प्रोमिनेंट होते हैं, ऐसे ही हमारी पर्सनैलिटी के भी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स वाज़े होते हैं। जैसे कि हमारी रंग, शक्ल, सूरत, कद और ये चीज़ें सारी हमारे जीन्स में आती हैं और हम पेरेंट्स से हम एवोल्यूशन के मैकेनिज़्म की तवस्सुत से या जीन्स के मैकेनिज़्म की वजह से हम सीख रहे हैं। इसी तरह से हमारे अंदर गुस्सा कितना है, हम कितने अच्छे इंसान हैं, हम कितना गुस्सा करने वाले इंसान हैं, कितने मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, ये चीज़ें भी दरअसल हमारे जीन्स पैटर्न्स में आती हैं। तो इस तरह से फ्राइड ने जो था पाथवे सेट किया वो ये था कि हम अपनी जीन्स के ताबे हैं और ये कि हमारे ख़मीर के अंदर एग्रेशन शामिल है। उनका ये मानना था सिगमंड फ्राइड का कि इंसान में ये जो फितरी एक तनासुब है ये दो तरह की एनर्जीज़ के अंदर है। एक को नाम दिया गया एरोस टेंडेंसीज़ का, एरोस मीन्स लाइफ, और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, देवता है जो ज़िंदगी देने वाले देवता का नाम था, वहाँ से ये लफ्ज़ इख्तरा किया गया। वो तमाम चीज़ें जो पॉजिटिव हैं और सेल्फ कंस्ट्रक्टिव हैं, हमारे लिए पॉजिटिव अफर्मेशन रखती हैं, वो एरोस टेंडेंसीज़ को इंक्रीज़ करती हैं। इसके मुकाबले में थेनोस एक ड्राइविंग फोर्स है जिसको मौत का देवता कहा जाता है। ये भी ग्रीक वर्ड थेनोस है जो कि ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है। फ्राइड खुद ज्यूइश हेरिटेज से हैं, ज्यूइश था
اور اس طرح سے ان کی جو سینگس ہیں اور رائٹنگس ہیں ان میں ان کا جوئش جو ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت پرومیننٹلی ہمیں نظر آتا ہے. جو تھینوس ہے یہ موت کا دیوتا اور تباہی کا اور تشدد کا دیوتا تھا، اور فرائڈ کا یہ ماننا تھا کہ دراصل ایگریشن یا تشدد کا جذبہ بھی ون آف دی تھینوس ٹینڈنسیز ہے. یعنی انسان اس لیے قتل و غارت کرتا ہے اور بہت ہی برے طریقے سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیتا ہے، انہیں برے طریقے سے قتل کرتا ہے، کیونکہ تشدد کا مادہ اور تشدد کا جذبہ اس کی پرائمری انسٹنکٹ میں شامل ہے، اس کے خمیر میں شامل ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے. ہم فطرت کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہمارے خمیر میں گوند دیا گیا ہے. یعنی جب انسان کی تخلیق ہوئی تھی تو جو اس کی مٹی میں اجزاء ملائے گئے تھے ان کے اندر ایروس ٹینڈنسیز اور تھینوس خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھ دیا گیا تھا. یہ دونوں چیزیں انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا، ہم کیک بیک کرتے ہیں اس میں ہم مختلف چیزیں ڈالتے ہیں، تو جب انسان کا پتلا بنایا گیا تھا اور اس کا خمیر تیار کیا گیا تھا تو خیر اور شر کی یہ جو جنگ ہے یہ اس کی فطرت میں شامل کی گئی تھی. تشدد بھی ایک ڈسٹرکٹیو فورس ہے، ایک تھینوس ٹینڈنسی ہے، اور یہ بھی اس کے خمیر میں شامل کی گئی تھی. بنیادی طور پر انسان اپنی فطرت کے تابع ہے اور یہ فطرت اس کو نفسانی خواہشات کا غلام بناتی ہے، اس کو تشدد پر آمادہ کرتی ہے. وہ پلیئر سیکنگ کرنا چاہتا ہے، انسان خوشی اور سرمستی حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کو ایک طرح سے ایک قاعدے اور قانون کا پابند نہ بنائے. قاعدے اور پابندیاں جو ہیں انسانی طبیعت پر گراں گزرتی ہیں، اور یہی اس کا امتحان ہوا کرتا ہے کہ وہ ان قواعد اور ڈسپلنس کو فالو کرتا ہے جو اللہ نے اس کو ودیت کیے ہیں، یا پھر وہ فری ول کا شکار ہوتا ہے اور ڈسٹرکٹیو ٹینڈنسیز کا تابع ہوتا ہے. اس کی واضح مثال ہمیں ملتی ہے قرآن پاک کی سورہ بقرہ سے، جس میں ذکر ہے وَإِذْ قَالَ ربوں کا، رب نے کہا للملائکات اپنے ملائکہ سے، فرشتوں سے، انی جائل فی الارض خلیفۃ، میں دنیا میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء، کہنے لگے من یفسد، یہ فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، یہ کہ کیا ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے اور حمد بیان کرنے کے لیے اور تقدس کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ جواب یہ ملا ان کو، کالا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور یہ کلام ہے کس قدر خوبصورت جو اللہ کا اور فرشتوں کا ہے. فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ انسانی پتلے کو گوندتے ہوئے اللہ میاں نے اس کے اندر خیر اور شر، نیکی اور بدی دونوں پیمانے رکھے ہیں، اور یہ زمین پر جا کر فساد مچانے والا ہے اور خون بہانے والا ہے. تو یہ ایسا کرے گا. اور آخر دراصل وہ تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ایک ایسی مخلوق جو خون بہائے گی اور فساد مچائے گی، اس کو اللہ میاں خلیفہ کے طور پر دنیا کا خلیفہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے. اور اللہ نے یہ فرمایا کوئی ایسی چیزیں جنہیں میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. اب یہ جو چیز ہے وہ لوگ جو بلیو کرتے ہیں بہت زیادہ ریسرچ کے اوپر اور سائنٹیفک انالوجیز کے اوپر، ان کے لیے بہت سمجھنے کی چیز ہے، اسپیشلی ملحدین ایتھسٹ جو بہت سی باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور سائنسی توجیحات کو اہمیت دیتے ہیں، ایکسپلینیشنز کو. اب ویسے میں نے بتایا کہ سگمنڈ فرائڈ جس کو بابائے سائیکالوجی کہا جاتا ہے، اور ان کی تھیوری آف ایگریشن کو بہت وسیع پیمانے پر پوری دنیا، اسپیشلی وہ ورلڈ جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے وہ تسلیم کرتی ہے. اور اس کا یہ ماننا تھا کہ تھینوس اور ایروس ٹینڈنسیز انسانی انسٹنکٹس کی ایک واضح بنیاد ہیں. تو اور وہاں پر دوسری چیز اس نے یہ کی کہ انسان اپنی جبلی خواہشات کا، جبلت کا یا جینز کا غلام ہے، انسٹنکٹس کا غلام ہے، اور وہ اس کی بہت سی موٹیویٹنگ فورس ہیں اور اس کی پرسنالٹی کو چینلائز کرتی ہیں. اور دراصل یہ جو ساری بحث ہے نا یہ فری ول اور ڈٹرمنزم کی ہے کہ انسان اپنی تقدیر جو لے کر پیدا ہو رہا ہے یہ وہ خود ڈرا کرتا ہے یا اس کے ساتھ آتی ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ جو چیزیں اللہ کو پتہ ہے اور باقی مخلوقات کو نہیں بتائی گئیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس فری ول ہے اور اس کے اندر خیر اور شر، نیکی اور بدی کو پہچاننے کے پیمانے رکھے گئے ہیں. اور ماڈرن ریسرچ میں اس چیز کو ایروس اور تھینوس کا نام دیا گیا ہے. اگر انسان نیکی اور بھلائی اور خیر کے کام کرتا ہے تو اس میں تھینوس ٹینڈنسیز بھرتی چلی جائیں گی جو اس کی پرسنالٹی کو چیریش کریں گی اور اس کو سیلف گروتھ پرووائڈ کریں گی اور اس کی شخصیت پھلے پھولے گی. اس کے مقابلے میں جو تھینوس ٹینڈنسیز ہیں، ڈسٹرکٹیو ٹینڈنسیز ہیں، یہ بظاہر تو اس کو ترقی دے رہی ہوں گی، آخر خون کیوں بہا رہا ہے جو موٹیویٹنگ فورس ہے، طاقت کا نشہ ہے یا طاقت
ایک بہت موٹیویٹنگ فورس ہے. انسان زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہاں سے وہ فرعون اور نمرود بننا چاہتا ہے، یہاں سے وہ پاور گین کرنا چاہتا ہے، جس کی ہمیں بہت سی جگہوں پر آئندہ بھی قرآن پاک کے ریفرنس سے بھی مثالیں ملتی ہیں، اور سائنٹیفک جو لٹریچر ہے نفسیات کا اس میں بھی ہمیں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. تو جب انسان بدی کے کام کرتا ہے تو وہ تھینوس کے زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں ڈسٹرکشن کی جو ایک صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تشدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مہمانہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے. بڑی لمبی بات اس کے اوپر ہو سکتی ہے، جیسے اب شیطانی عمل ہے جس میں گلا کاٹ دیا جاتا ہے، انگلیاں اور ہاتھ پیر ڈارک ویب کے اوپر جیسے آپ کو نظر آتا ہے. تو جو پلیئر سیکنگ بیہیویئر ہے یہ انسانی جبلت میں شامل کیا گیا ہے، اور جب ہم نے جو کاٹھی نہیں ڈلنے دینی نا اپنے نفس کے اوپر، اور اس کے اوپر ہم نے فائٹ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے اس کے ساتھ، اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہونے دینا، تو اس میں ایک واضح حکم یہ بھی ہے کہ ہم اپنی جو تھینوس ٹینڈنسیز ہیں جو ہمیں تشدد پر ابھارتی ہیں، ڈسٹرکٹیو ہیں، ان کو ہم قابو میں لائیں. اور تھینوس یہ زندگی اور موت کے دیوتا تھے، جو یونان میں یہ ورڈز استعمال کیے جاتے تھے، اور وہیں سے یہ انالوجیز ڈرا کی گئی ہیں. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو اس کی جو زبان ہے اور جو اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ کس قدر الائنڈ ہے انسانی فطرت کے ساتھ، اور انسانی جو فطری تقاضے ہیں اور سرشت ہے اس کے کس قدر مد نظر رکھ کر یہ ساری باتیں جو ہیں بیان کی گئی ہیں. اور بہت ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو سائنٹیفک ریسرچز جن کو ہم انگریزوں کے حوالے سے اور اس طرح سے ایک سائنسی حوالے سے ہم جانتے ہیں، ان کے بارے میں کس قدر واضح طریقے سے ہمارے پاس کنیکشنز اور انالوجیز موجود ہیں آلریڈی. اب جیسے یہ بات ہے کہ فرائڈ جو ڈٹرمنسٹک تھا اور یہ مانتا تھا کہ انسان اپنی جینز کے تابع ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں یہ بھی جہاں حکم واضح طور پر موجود ہے کہ انسان کے اندر ڈسٹرکٹیو ٹینڈنسیز ہیں، اور فرشتوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ دنیا میں جا کر فساد مچانے والا ہے اور خون بہانے والا ہے. لیکن وہ بات جو اللہ میاں کو پتہ ہے وہ کافی جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یہ تھی کہ دراصل انسان کے اندر اللہ میاں نے یہ جو نیکی اور بدی کو پہچاننے کا اور اپنی غلطی کو سدھارنے کا مادہ تھا یہ بھی رکھا تھا، اور یہی ہماری حقیقی جو ایک پہچان ہے دنیا میں آ کر یہ ہونے والی ہے. تو انسان کو اس کی جو فری ول ہے وہ بھی دی گئی ہے تاکہ وہ پہچان حاصل کر سکے، اور انٹیوٹیو نالج ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کو پہچان کر استعمال میں لا سکتے ہیں. اس طرح ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو تشدد کا جذبہ ہے یہ انسانی جذبات میں سے ایک واضح جذبہ ہے جو اس کی شخصیت کو چینلائز کرتا ہے، اور یہ ایک وحشی پانی کی طرح بہتا ہوا ہے. یہاں تک کہ ہم بند باندھ لیں اس کے اوپر، جب ہم دریا بہتا جاتا ہے نا اس کے اوپر ہم بند باندھ لیتے ہیں تو وہی پانی جو ادروائز ضائع ہو رہا ہے اور ڈسٹرکشن بھی کر سکتا ہے، سیلاب اور تباہی مچا سکتا ہے، جب ہم اس کو چینلائز کر لیتے ہیں تو وہی پانی ہماری افادیت کا اور ہمارے بھلے کا باعث بن جاتا ہے. اسی طرح سے اسی ایگریشن کے جذبے کو جو ادروائز تو فساد مچانے اور خون بہانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اللہ میاں نے انسانی جو سرشت ہے اس میں یہ بات رکھی تھی کہ وہ اپنی عقل اور دانش کو اور انٹیوٹیو نالج کو استعمال کرتے ہوئے اس کو بھلائی کے کاموں میں جب جو کرے گا استعمال میں لائے گا تو یہی اس کی اصل پہچان ہوگی اور یہی اس کی اصل بھلائی ہوگی جو وہ اس دنیا میں بطور خلیفہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہو سکے گا. جزاک اللہ خیر.